तोशाखाना 2 केस था, अब नेक्स्ट डेट उसकी अगले बुध को चली गई है। इस हवाले से जो 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर जो खान साहब ने डिस्कस किया है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। खान साहब ने पहली बात एक की है मलिक रियाज की स्टेटमेंट के हवाले से कि जो मलिक रियाज ने कहा है कि जो पिछले 20-25 साल जो कुछ आपके साथ होता रहा, किन किन सियासतदानों ने, किन किन जर्नैलों ने, किन जजेस ने और किन सहाफ़ियों ने आपसे पैसे खाए हैं, उसको इस मुल्क के खातिर उसको आप उस राज को अफशा करें, ताकि ये जो बदमाशिया ऊपर मुसल्लत हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने एलीट कैप्चर की हुई है, उस एलीट कैप्चर के जो खराबियां हैं, जो उनके कट्टे चट्टे हैं, उसको सामने लाया जाए, ताकि इस मुल्क में पता चल सके इस बदमाशा ने जो रिश्वत का और बाजार गर्म कर रखा है और जिस अंदाज से उन्होंने इस मुल्क को चलाया है, जिस तरह इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं, वो सच सामने आ सके, ताकि पता चल सके कि नवाज शरीफ जैसे लोगों ने जिस तरीके से 9 अरब रुपए की रिश्वत ली और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, बिलावल हाउस आसिफ अली जरदारी के लिए सिंध की ज़मीनें दे के और लाहौर में उनको बिलावल हाउस बना के दिया गया कुछ 11 अरब रुपए का, ये सारा सच सामने आ सके, इसलिए कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान इस बदमाशिया ने या इस एलीट कैप्चर ने किया है, जो अपने मफादात की खातिर इस मुल्क का सौदा करते हैं। दूसरी बात जो खान साहब ने बड़ी खुल के की है, वो है इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात के कमेटी के जो फोकल पर्सन, जो तर्जमान हैं, कल जिस तरह उसके मदरसे पे और उसके घर पे छापा मारा गया, जिस तरह उसको हरास किया गया और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और पिछले 1.5 महीने से जो ये लोग वक्त ज़ाय कर रहे हैं, यानी बड़ी सिंपल सी बात, एक जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ये तैयार नहीं है, और जुडिशल कमीशन भी वो जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पे मुश्तमिल हो या सीनियर मोस्ट 3 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल हो, तब हम तस्लीम करेंगे, वरना आज से मुज़ाकरात ख़त्म तस्वर किए जाएंगे। तीसरी बात जो खान साहब ने की है वो बड़ी अहम है और उसमें बहुत जोर दिया है, वो ये है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं या जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी मुस्तकिल बुनियादों पर हो रही है, और हमारे पूरे मुल्क में और बिलखुसूस इस्लामाबाद में हमारे वर्कर्स के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर जो लोगों को कस्टोडियल टार्चर किया गया, उन पे तशद्दुद किया गया, और जिस तरह 26 नवंबर को गोलियां मारी गईं, तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां मिसिंग पर्सन्स हैं, जहां जहां बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, खा वो बलूचिस्तान की महारंग बलूच के साथ उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिल के, उनको साथ मिला के हमें पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलानी पड़े या पूरी दुनिया में, हम इसको पूरे इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाएंगे, पूरे इंटरनेशनल फोरम्स में हम खतूत लिखेंगे और हम इसमें अवेयरनेस पैदा करेंगे, जिसके ज़रिए आज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत अपने ही लोगों के ऊपर एक रिवाज बन चुका है। हमारी एजेंसीज का, हमारी इन कठपुतली हुकूमतों का और इन डाकुओं का, जिनको पाकिस्तान में फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत किया गया है। और इस हवाले से खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन किस्म की वो कानून साजी और आइन साजी है, जिसके ऊपर न सिर्फ लोग पूरे थे, बल्कि उसके ज़रिए से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। हम इसके ख़िलाफ़ भी खड़े होंगे। और फिर उन्होंने ये फरमाया है कि जमहूरियत पे जिस तरह शब खून मारा गया,
جس طرح جمہوریت کو دفن کیا گیا، جس طرح جمہوریت پہ ڈاکہ زنی ہوئی، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں اور ہمارے ساتھ آواز ملا کے چل سکتی ہیں، تو ہم پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے، پوری قوم کو ساتھ لے کے کھڑے ہوں گے، اور ہم نے جمہوریت کے استحکام کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے اور نظام انصاف کی درستگی کے لیے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک کا آغاز کریں گے، اور اس کے لیے پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو باہر کے ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں، ان کو جو فارن ریمیٹنس کے حوالے سے ان کو جو کال دی تھی، وہ اس مذاکرات کے چکر میں وہ وہاں اس طرح سنجیدگی کے ساتھ ہم پرسو نہیں کر پائے۔ اب ہم اس کو پوری طرح زور و شور سے ہم پورے اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کی خاطر، ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کی خاطر، ملک میں رول آف لا کی خاطر آپ اپنی ریمیٹنس محدود کر دیں، تاکہ یہاں کی جو بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو احساس ہو، تاکہ لوگوں کے جو حقوق پہ وہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں ان لوگوں کو وہ واپس مل سکیں۔ یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں، اس پہ خان صاحب نے آج بڑی سیر حاصل یہ میسج دیا ہے پوری قوم کو کہ یہ پوری قوم تک اور عوام تک ان کا پیغام پہنچایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ہائی کورٹ میں ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے تھے اور جج تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے میاں گل حسن سن رہے تھے اور اس کیس کو، جو کہ توشہ خانہ کی سٹے کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کیس ہے جو یہاں پہ سنا جا رہا ہے توشہ خانہ 2، اور وہ ہائی کورٹ گئے تھے یہ اس کیس کو لے کے کہ آپ اس کے اوپر سٹے کریں، کیونکہ اس میں سزا سنانے کی جلدی ہے یہاں کے جج ارجمند کو۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جج ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک جونیئر جج، اس کا نام شاید امین منہاس ہے، اس کو لگا دیا گیا اس کیس کے اوپر۔ اور اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی سب لوگوں کو کہ کیسے خاص چن کے جج لگائے جاتے ہیں، چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہو جائیں، چاہے عامر فاروق کی وہ ہو جائیں، یہ ساروں کو لگایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جنہوں نے عمران خان کو سزائیں دی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس وقت ایک کیس ایسا چل رہا ہے توشہ خانہ 2 کا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے، پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا دی جائے، یہ جج ارجمند بڑی جلدی میں کہ عمران خان کو اور میرے خیال میں 14 سال سزا دے دی جائے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، یہ عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کے لیے عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا سنائی گئی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی رشوت میں ملک ریاض سے لی ہے، جہاں پہ بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے سہولت کاری کی، لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا اس اپنی ججمنٹ میں کہ بشرا بی بی نے کیا سہولت کاری کی ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا سہولت کاری کیا، ان کو کس چیز کی 7 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی بات کی، آپ کو شاید پہلے لائر بتا گئے ہوں گے کہ ملک ریاض نے کوئی ان کو بتایا، لائرز نے، کہ کوئی ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ملک ریاض اس چیز پہ بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ بات کیس تو ملک ریاض کا ہے، عمران خان کو تو فیسیلیٹیشن کے اوپر سزا مل رہی ہے، لیکن اصلی کیس تو ملک ریاض نے جو رشوت دینی پڑی تھی نواز شریف کو ان کی بیٹے کی اپارٹمنٹ خرید کے دگنی قیمت پہ، یہ اصلی کیس ہے۔
وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاض ساروں کو بتائیں کہ کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن صحافیوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن جنرلوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں اور کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں۔ اگر ملک ریاض بتائیں گے تو پاکستانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ ایلیٹ کیپچر سسٹم کیسے چلتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، کیونکہ یہ سارا کھیل کس چیز کا ہے؟ پیسوں کا۔ یہ سارا کھیل رشوت دینا اور لینا پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اگر اچھا ہے کہ یہ جو سسٹم اب ایکسپوز ہونے چل رہا ہے، یہ باقی جو اس کے اندر رہ گیا ہے، یہ سسٹم پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے، 24 کروڑ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے آپ کو ایک قسم کا گروی رکھا ہوا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے۔ لیکن انشاءاللہ عمران خان کہتے ہیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، بہتر ہے کہ آپ انصاف چاہے اپنے مرضی کے ججز لگائیں، جیسے پیچھے وہ ناصر جاوید کو لگایا تھا جس کے اوپر خود مشکوک کیسز تھے۔ وہ کہتے ہیں جس مرضی جج کو لا کر بٹھا دو، جواب یہ جج بھی دیں گے، یہ جنرل بھی دیں گے، ان کے آگے بچے ان سے پوچھیں گے، ان کے آگے نسلیں ان کو پوچھیں گی کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے اور کیسے غداری کی ہے۔ یہ عمران خان کا آج کا پیغام تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، آج آج ہیئرنگ تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، اور یہ ہنگامی بنیادوں پر اسی طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مختلف سزائیں دی گئیں، 34 سال سزا دی گئی، لیکن ایک کیس میں بھی سزا نہیں ٹک پائی۔ اب نئی 14 سال خان صاحب کو اور 7 سال بشرا بی بی صاحبہ کو دی ہے۔ تو میں بڑا واضح آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ان کا ارادہ نیکسٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا دی جائے، یعنی 2 میں، اور دوسرا ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پر 9 مئی کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے آرے بازار والا، اس کیس کے اندر سزا دی جائے، کیونکہ ملٹری کسٹڈی کے اندر جو لوگ تھے ان کا ٹرائل کنکلوڈ کر کے وہیں پر جو جس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون کرتا ہے، تو جیسے وہاں سزا دی گئی تو شاید ایک یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیں جی اب دوسری عدالتوں سے بھی، یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے بھی سزا جو ہے یہ ہو گئی ہے۔ تو قصور کیا ہے جی؟ قصور یہی ہے کہ نہ تو کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس، نہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں۔ جب کوئی اوپن کورٹ عدالت میں شواہد مانگتی ہے تو آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر ایک آئیو صاحب ہیں جی، ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں چکری سروس ایریا کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی زوم کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب بھی تھے اور باقی بھی تھے، اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیگر آئیوز نے بھی جہاں جہاں 9 مئی کے کیسز بنائے ہیں یہی دی ہیں۔ تو ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی آئیو کہتا ہے میں بھیس بدل کر نیچے بیٹھا ہوا تھا اپنا میز کے نیچے اور وہاں سے میں نے تمام تر چیزیں سن لی، تو ان کیسز کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیسز اپنا دم توڑیں گے، جتنی مرضی ہیں سزائیں دے لیں۔ عمران خان صاحب نہ ملٹری سزاؤں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ عام جو عدالتوں کے اندر سزائیں ہو رہی ہیں، وہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے۔ آج خان صاحب سے جو ملاقات کے اندر دیگر چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا 2 ٹوک کہا ہے کہ آج سے ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ خان صاحب نے 2 ٹوک کہا ہے کہ جس طرح صاحبزادہ حامد رضا کے گھر میں جا کر آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے اور جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں جیسے یرغمال بنایا گیا، اسی طرح انہوں نے تمام تر چیزوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت بھی کئی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، کئی لوگ ہمارے مسنگ ہیں، کئی لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگوں کے اوپر، یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ کنٹینیوٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں جیسے حامد رضا صاحب کی میں نے بات کی ہے، تو پھر یہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بڑا 2 ٹوک کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، اور پورے پاکستان سے، یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو جمہوریت پہ، رول آف لا پر اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر وہ جو کھڑی ہوتی ہیں، یقین رکھتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر نیشن وائز ایک تو پروٹیسٹ کریں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ریمیٹس ہے، جو ترسیلات ہیں، ان کے اوپر بھی اب جو ہے وہ مزید جو ہے سختی کی جائے گی، اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے مارنگ بلوچ اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے،
جو وہاں پر ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان تمام تر چیزوں کو لے کر ہم انٹرنیشنل تمام فورمز کے اوپر لے کر جائیں گے، وہاں پر اٹھائیں گے اور آواز بلند کریں گے۔ تیسری بات میں آپ کو کرنا چاہوں جو خان صاحب نے کی ہے وہ کی ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کے اندر صرف اور صرف انہوں نے کہا ہے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کے اوپر یعنی سینئر 3 ججز ہوں اور یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل جو کمیشن ہے وہ بنایا جائے۔ کمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے طے کرنا ہے کہ غلطی کس کی تھی، قصور کس کا تھا۔ ہم اپنی ایویڈنس دیں گے، دوسرا فریق اپنی ایویڈنس دے گا اور اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے، پھر میں علی جاد بھٹر صاحب کو کہوں گا کہ وہ مزید اس کے اوپر بات کریں۔ جو جج جنید مناز صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ خان صاحب نے بڑا ان پہ بھی کلیئر موقف لیا ہے۔ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے جو کہا ہے کہ میرا یعنی منہ نہ کھلوائیں، مجھے اس نوبت پہ نہ لے آئیں کہ میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی جنرلز ہیں یا جتنے بھی جو بھی ہیں، جس کا نام اس کے اندر انوالو ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پولیٹیشین ہے یا جس نے کوئی فائدہ لیا ہے، تو بالکل آپ نام جو ہیں وہ لیں، ان کا بتائیں، قوم کے سامنے رکھیں کہ کنہوں نے جو ہے وہ یہ سارا بینیفٹ لیا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب تو بڑا اپنا کلیئر ہے، کیونکہ یہ بندہ وہی بات کرتا ہے جس کا خود اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، القادر میں سزا دیں، ان کی اہلیہ کو دیں۔ آج پھر انہوں نے بی بی صاحبہ کا ذکر کیا کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری کمزوری نہیں ہے، اور ایک گھریلو خاتون کو آپ نے سزا دی ہے۔ علی بھٹر صاحب آپ سے بات کریں گے۔ جی عمران خان صاحب نے آج واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو بڑے مواقع دیے ہیں کہ یہ سنجیدہ طور پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے، لیکن یہ سنجیدگی کسی صورت بھی ظاہر نہیں کر رہے۔ کل جو انہوں نے ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر میں اور ان کے مدرسہ میں جو فسطائیت کی ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ معاملات سیٹل کیے جائیں۔ دوسری طرف ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پوری دنیا کا یہ اصول ہے، پوری دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی ایشو پہ، انسیڈنٹ پہ 2 رائے پائی جاتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جاتا ہے تاکہ 2 اوپینینز کو ختم کیا جائے۔ ہم نے یہی کہا، ہم نے مواقع دیے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے۔ ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز پہ اس کا قیام کیا جائے، لیکن گورنمنٹ اس بارے میں سنجیدگی کسی صورت بھی نہیں ظاہر کر رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ مواقع دیے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ اب تک قیام ہو چکا ہوتا، لیکن گورنمنٹ سنجیدگی نہیں ظاہر کر رہی، تو عمران خان صاحب نے آج یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات کا عمل روک رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ ملک ریاض یہ خود یہ گواہی دیں گے کہ عمران خان واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے آج تک میرے سے 1 ٹکے کی ذاتی طور پہ کوئی فیور نہیں لی۔ اور دوسری طرف ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ملک ریاض یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس 30-35 سال کے راز ہیں، وہ سارے راز نکالے جائیں، ساری ایک رپورٹ شائع کی جائے کہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن سے کس نے پلاٹس لیے، کس نے پیسے لیے یا کوئی بھی فائدہ لیا، اس کی رپورٹ باقاعدہ طور پہ، چاہے وہ ججز تھے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر یا پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے، اس کی رپورٹ شائع کی جائے۔ عمران خان نے آج پھر واضح کیا کہ میں کسی صورت بھی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں کسی طور پہ بھی ان کی کوئی بات یہ نہیں مانوں گا، کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کیسز خود ان کا سامنا کروں، عدالتوں کے سامنے میرے کیسز ہیں، لیکن آپ کے سامنے کس طرح ہماری جو کیسز کو ابھی کل ججز جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیے گئے، آج راجہ مناز صاحب کے پاس ہماری پٹیشن بھی لگا دی گئی، کل ان کا حلف تھا۔ ہم اس حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں، کتنی کیا جلدی تھی، آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بھی ججز تھے، لیکن اس پہ ہمارے تحفظات ہیں، ہم اس کو عدالت کے سامنے بھی
یہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ کسی اور جج کے پاس ضرور ٹرانسفر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے جو جیل فیسلٹیز کی پٹیشن دائر کی، اس میں جو ہمارا جو اسٹینڈنگ جو ایس او پی ہے عدالتی احکامات کے مطابق، اس میں ہمارے 2 دن ہوتے ہیں۔ منگل والے دن فیملی اور وکلا کی ملاقات ہوتی ہے، جبکہ جمعرات کا دن دوستوں اور سیاسی جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کے لیے مختص ہے۔ تو آج عدالت میں جو نمائندے پیش ہوئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے یہ بیان دیا کہ آج جو ملاقات ایس او پی کے تحت شیڈیول ہے، جس کی ہم نے لسٹ جو ہے، جو حضرات موجود ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، شاہ فرمان صاحب ہیں، بھچر صاحب ہیں، حافظ فرد صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب، عالیہ حمزہ بی بی ہیں، ان کے نام جو ہیں عمران خان صاحب نے خود جو ایس او پی کے تحت جیل اتھارٹیز کو دیے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالتی احکامات کو پھر جوتے کی نوک پہ رکھ دیا گیا۔ عدالتیں اگر اپنے احکامات پہ، میں نے صبح بھی چیف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ یہ پٹیشن ڈسپوز آف مت کیجئے گا، اس کو منڈے کے لیے رکھے گا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج بھی اسٹیٹمنٹ اور وعدے کے باوجود جو ہے ملاقاتیں نہیں کرائی جائیں گی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ کسی اور جگہ سے کنٹرول ہوتی ہیں اور قانون کے مطابق اور لاء کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کہ 3 مہینوں میں یہ جو جمعرات کی ملاقات ہے، یہ 2 دفعہ سپرا پاور جو ہیں انتہائی طاقتور لوگوں کی مداخلت پہ ہو سکیں، ایک دن اتوار کو اور ایک دن پہلے۔ اس سے پہلے ڈپٹی وزیر اعظم، سابق وزیر داخلہ، اسپیکر اسمبلی، یہ سب کوشش کر چکے، ہماری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ آج یہ میٹنگ نہ ہونا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کا وہاں پہ قانون کے مطابق جو کہ رائٹ ہے، آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے جیل مینول کے مطابق، وہ نہ ہونے دینا، یہ واضح پیغام ہے الیکٹڈ ہاؤسز کو، اسمبلیوں کو اور سیاسی لوگوں کو کہ اور عدالتوں کو کہ آپ بے وقت ہو چکے ہیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں اس کے خلاف جو بھی تادیبی کارروائی ہے، جو بھی ہمارے پاس لیگل ریمیڈی ہے، وہ ہم لیں گے، لیکن آج یہ ملاقات نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان اتھارٹیز کی، سویلین اتھارٹیز کی اور حکومت کی اختیارات کے اوپر کہ اگر وہ اس طرح ملاقاتیں نہیں انشور کر سکتے تو پھر کیا ہوگا۔ اب میں احمد بھچر صاحب کو اور شاہ فرمان کو کہتا ہوں کہ آپ باقی دوست بھی بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے ایم این اے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ، ان کے مدرسے پہ جو آج حملہ ہوا ہے، ہم اس سب مل کے اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ایم این اے ہیں اور ایک خاص مکتب فکر کا ایک وہ اہم ستون ہے۔ تو یہ جو پنجاب گورنمنٹ اپنی یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، تو ہمارے الائیز ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، اور ہم اپنی پارٹی کی طرف سے، پنجاب پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہم یہ کنڈیمڈ کرتے ہیں اس اوچھی حرکت کو، اور ہم ان حرکتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے موجودہ جو صورتحال ہوئی۔ ہمیں بلایا گیا پچھلی جمعرات کو، اسی طرح جس طرح فیصل چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک جیل مینول کے مطابق ایک ایس او پی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ہر تھرسڈے کو۔ تو پچھلی جمعرات کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا اور انہوں نے ہماری ملاقات نہ کروائی، 2 گھنٹے باہر کھڑا رکھا۔ اس سے ویسے بھی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، پریویلیج تو رہا ہی نہیں جو بریچ ہو۔ ہم نے کیا کہنا ہے، چونکہ اس وقت ہم ایک سول مارشل لا کو فیس کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ پاکستان تحریک انصاف۔ آج دوبارہ ہمیں بلایا گیا اور بلا کے ہمیں پہلے 1 گھنٹہ باہر کھڑا کیے رکھا، پھر ہمیں اندر بلا کے کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔
اب آپ سیچرڈے کو آئیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جیل احکام کی جس طرح فیصل چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کے بس میں بالکل نہیں ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ یہ گورنمنٹ ہے, جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے, جو اپنے آپ کو رول آف لا پہ یہ بی بی 16ویں صدی میں پیدا ہونی چاہیے تھی, جو 21ویں صدی میں پیدا ہو گئی ہے, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا, ہم اپنے لیڈر کو ملیں اور پولیٹیکل لوگ اپنے لیڈرز کو ملتے ہیں. تمہارا باپ اندر رہا ہے اور باقی بھی لیڈرز اندر رہے ہیں, ان کے لوگ ان کو ملتے تھے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا خیال ہے آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے عمران خان سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں اور ذمے لگ رہے ہیں ان کے آقاؤں کے. میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذمے یہ باتیں کیوں لگوا رہے ہیں, آپ اپنے ادارے کا تقدس کیوں خراب کر رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگ کھڑے ہیں. یہ عاطف صاحب ہیں, سابقہ صوبائی منسٹر ہیں, MNA ہیں اس وقت, ہمارے ساتھ فارمر گورنر ہیں, ایک MP حافظ فرز صاحب ہیں, جنید اکبر صاحب MNA ہیں, میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں, اپوزیشن لیڈر ہوں, عالیہ حمزہ صاحبہ ایکس MNA کھڑی ہیں. تو ہم لوگوں نے ادھر کون سا بم جا کے مار دینا ہے؟ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ گورنمنٹس, چچا بھتیجی کی, کیا چچے کی بات بھتیجی نہیں مانتی؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کو سبوتاج کر رہے ہیں. ویسے تو ہمارے چیئرمین نے آج کہہ دیا ہے کہ نیکسٹ پروسیجر مذاکرات کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو انہوں نے TORs بتائے ہیں ہیومن رائٹس کے, رول آف لا کے اور جوڈیشری کے جو انہوں نے بتائے اس کے بغیر نہیں ہوگا. بٹ یہ ان کے گلے پڑے گا. اور میں ایک اور بات واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ادارے کی, جو ادارے جن کے یہ ذمہ لگاتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, اس ادارے کا مزید تقدس یہ پامال کر رہے ہیں, تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور آخر میں ہم صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے واقعے کو دوبارہ کنڈیم کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ہارمنی کی ضرورت ہے. 40% لوگوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40% لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. ایز اے مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہمیں بڑے چیلنجز ہیں. اکانومی ہماری کمزور ہے. اس وقت عوام, حکومت اور ریاست کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اور اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈر سے نہیں مل جا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کے حل میں جو بھی ہرڈل ڈالتا ہے, چاہے وہ ریاست ہو یا حکومت ہو, وہ اس ملک کے مسائل کے حل میں سنجیدہ نہیں ہے. جو چیلنجز آگے آ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پاکستان کی مستقبل کا سوچنا ہے, سٹیبلٹی کا سوچنا ہے, اکنامک انڈیپینڈنس کا سوچنا ہے. ایک مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ جس کی اسٹریٹجک ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے بائی پولر ورلڈ کے بعد, اب ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش نہیں سنبھالا اور اگر ہم نے پولیٹیکل ایکٹ نہیں کیا, اگر ہم اپنے ذات سے باہر نہ آ سکے, تو یہ پاکستان کو, اس ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے. لہذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو اور پولیٹیکل ہارمنی ہو, سٹیبلٹی ہو اور صحیح ڈائریکشن میں ہم آگے جائیں. اور اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ میری ریاست اور سیاست دونوں سے, ریاست اور حکومت دونوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کے مستقبل کی بات ہے. آپ روڑے نہ اٹکائیں اور اس ملک کو آگے جانے کے لیے موقع فراہم کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہارڈلز ڈالیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کہوں میں اس حکومت کے اوپر جو خود تو فارم 47 پر آئی ہے, کٹ پتلی حکومت ہے, لیکن خان کا اتنا ڈر ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات سے روک رہی ہے. عدالت کے آرڈرز ہیں, نہ یہ ووٹ کو عزت دینا جانتے ہیں, نہ یہ جمہوریت کو عزت دینا جانتے ہیں, نہ یہ جمہور کی آواز سننا جانتے ہیں, اور نہ یہ عدلیہ کو آزاد کرنا جانتے ہیں.
کیونکہ عدلیہ کی آزادی یہ آپ اس کا تماشا دیکھیں اس حکومت میں، اس کٹ پتلی حکومت میں، اور میں ابھی پنجاب میں کھڑی ہوں، جو پنجاب میں خواتین کے ساتھ انہوں نے سلوک روا رکھا ہے، جو ہماری عام عورتوں کو آج بھی آدھی رات کو اٹھایا جا رہا ہے صرف ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر، اس لیے کہ شاید محترمہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کے 2 دن کے فزیکل ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہمیں اپنے وزیر اعظم سے عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملنے سے روکتے ہیں۔ ایک طرف یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو شور ڈالتے تھے نا کہ وہاں فلاں کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو کر لیا گیا، تو یہاں پر تو بشرا بی بی کے اوپر جو آج تک آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو عدت جیسا بےہودہ اور بوگس کیس ان پر بنایا گیا، کیا اتنا کہ آپ نے خواتین کی کوئی عزت اس ملک میں رہنے ہی نہیں دیے؟ کیا یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے؟ کیا ہم جیسی خواتین جن کے اوپر آپ لوگوں نے ہر شہروں کے اندر FIR کی ہوئی ہیں، ہر عدالتوں میں ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیا ہم پنجاب کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر صرف پنجاب کی بیٹی مریم بی بی ہیں؟ کیا بشرا بی بی پنجاب کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا علیمہ آپا پنجاب کی بیٹی نہیں ہے جو یہاں پر اپنے بھائی کی خاطر روز صبح سے شام دھکے کھا رہی ہوتی ہیں؟ کیا بشرا آپا جس طرح سے آپ نے ان کو بیرک میں شفٹ کیا اور آل آف اے سڈن آپ نے یہ سارے کے سارے کام کیے اور آپ کہتے ہیں ہم سے بیٹھ کے مذاکرات کرو، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ آپ اردلی ہیں، آپ کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ ہماری یہاں پر خانصد سے میٹنگ کرا سکے تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے؟ میں آج صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، جو ظلم کرنا ہے نا، آپ نے اس ملک کی خواتین کو کمزور سمجھا تھا، آپ نے بی بی کو خان کی کمزوری سمجھا تھا، لیکن وہ خان کی سب سے بڑی طاقت نکل کر آئی ہیں۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کمزور سمجھا تھا اور آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ہم جھک جائیں گے، ہم آپ سے ڈر جائیں گے، لیکن آج بھی میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہوں، میں یہاں پر چوتھی دفعہ آئی ہوں، 2 دفعہ یہاں پہلے مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور آج دوبارہ مجھے ملاقات سے روکا گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پولیٹیکل لوگوں کو اپنے لیڈر سے ملنے دیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو خان کو آپ نے بے گناہی کی جیل میں رکھا ہے، نہ آپ پہلے ان کو توڑ سکیں نہ اب آپ ان کو توڑ سکیں گے۔ صرف عوام کا سوچیں، اس پاکستان کا سوچیں، اپنی نفرت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ نقصان آپ پاکستان کا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو سہ لیا ہے، ہم آج بھی سہ رہے ہیں، ہم آئندہ بھی ظلم سہیں گے، لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں، طلوع سحر تو ہوگی، یہ اندھیرا تو چھٹے گا، پاکستان کے اندر خوشحالی تو آئے گی۔ وہ دن بھی آئے گا جب میرے ملک میں جبری گمشدگی نہیں ہوگی، وہ دن بھی آئے گا جب ہم اپنے ملک کی ماؤں بہنوں کی سروں پر چادر رکھیں گے اور ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کریں گے، اور وہ دن تبھی آئے گا جب عمران خان صاحب اپنے عہدے کا ایک دفعہ دوبارہ حلف لیں گے، اور بہت جلد ہے وہ دن، بہت جلد ہے کہ آپ کی حکومت بھی جانے والی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں خوشحالی بھی آنے والی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب نے کہا تھا یہ اردلی ہیں، یہ اردلی بھی ہیں اور بے شرم بھی ہیں۔ پارلیمنٹیرینز آتے ہیں ہر دفعہ ملاقات کے لیے، پچھلے 3 ماہ سے یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے سیاسی لوگوں سے۔ صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ ہم میں سے کوئی دہشت گرد ہے، ہم میں سے کوئی یہاں بم پھوڑ دے گا یا کوئی نیوکلیر کا فارمولہ خان صاحب سے شیئر کر لے گا؟ سیاسی لوگ ہیں، سیاست پہ بات چیت ہوگی، ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان کو رکھ کے آپ نے کیا کر لیا ہے؟ ایک آپ کا بھاگا باہر گیا ہے وائس رائے بن کے، وہ جس سے ملا اس نے بھی اگلے نے ٹویٹ کر دیا ریلیز عمران خان، یعنی منہ پہ چپیڑ مار کے بھیجی ہے امریکہ میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ اب کوئی چیزیں آپ ایک طرف آپ مذاکرات کا راگ لاپتے ہیں، جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے دوسری طرف آپ صاحبزادہ حامد رضا ایک شریف آدمی ہے، SIC کا چیئرمین ہے، مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے اور مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان ہے، اس کے گھر پہ اور مدرسے پہ دھاوا بول دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہے، بیسیکلی یہ صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو وفاق میں اور صوبے میں حکومت ہے چاچا بھتیجی کی، یہ حکومت نہیں ہے، یہ سیاسی جنازہ ہے، اور جن لوگوں نے اس جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے میں ان کو بھی کہوں گا آپ لوگ خود ہوش کے ناخن لیں، اس کندھے کو اپنے بوجھ سے اتار دیں، یہ جنازہ اپنے بوجھ سے گر رہا ہے، آپ اس کی زد میں مت آئیں، ان کے گناہوں کی
سزا یا ان کے گناہوں کا کے ملبہ اپنے اوپر نہ لیں. اور باقی بات رہے گی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دیں. ہم بار بار آتے ہیں، بار بار ملاقات نہیں ہوتی. خان صاحب ہمارا نام دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم سے ان کو کیا تکلیف ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، عمران خان نے تو سہ لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے سہ لیا ہے، مگر جب ان پہ باری آئے گی نا، ان کی جدہ سے پہلے بریک نہیں لگے گی.